थोड़ी देर तक अक्लीमा खामोशी के साथ तारिब बिन मालिक के सामने खड़ी रही। फिर वह हरकत में आई और तारिब बिन मालिक को मुखातब करते हुए उसने कहा, ए इब्न मालिक, गो मुझे आपकी जात से किसी खुशकुन जज्बे की तवक्को और उम्मीद ना थी, ताहम मैं आपकी शुक्रगुजार और ममनून हूँ कि राहिबा एल्सा के कहने पर आप मेरी मदद और मेरी हिमायत के लिए आमादा और तैयार हो गए हैं। अगर आप मुझे बाहिफाजत दरियाए ताजा और उसके मुआविन दरिया के संगम के पास कास्तीला के मकाम पर रोमिर तक पहुँचा दें तो मैं आपका यह एहसान ज़िंदगी भर फरामोश न कर सकूँगी। ए इब्न मालिक, मैं जानती हूँ कि जिस रोज़ आपने रोज़र और रोमिर के ख़िलाफ़ मौत के मैदान में तेगजनी का मुकाबला जीता था, उस रोज़ मैंने आपके साथ ना सिर्फ ये ज्यादती की थी बल्कि मैंने अपने सारे अहले खाना के सामने बदतमीज़ी का मुजाहरा भी किया था। मैं उसके लिए भी आपसे माज़रत ख्वाह हूँ। तारिब बिन मालिक ने किसी कदर बेतवज़्ज़ी का मुजाहरा करते हुए कहा, ए खातून, मैं इस सरज़मीन में तुम्हारी खुशनुदी या नफ़रत के उसूल के लिए दाखिल ना हुआ था। मैं नहीं जानता कि गुज़रे हुए दिनों में तुमने मेरे लिए क्या कुछ कहा। अगर तुमने कुछ कहा भी था तो भी मैं मुकम्मल तौर पर फरामोश कर चुका हूँ। मैं तो ये जानता हूँ कि जिस मकसद के तहत हस्पानी की सरजमीन में दाखिल हुआ था उस मकसद को मुकम्मल कर चुका हूँ। ए खातून, अब मैं तुम्हें कास्तीला के मकाम पर रोमिर के हवाले करने की ज़िम्मेदारी कबूल कर चुका हूँ, लिहाजा मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि इस ज़िम्मेदारी को भी पूरी तरह निभाऊँगा। लिहाजा तुम मुझे ये बताओ कि तुम कब तक यहाँ से कूच करने के लिए तैयार हो सकती हो। अक्लीमा ने पहली बार अपने आप को किसी कदर संभालते हुए और हमदर्दी के भरपूर जज्बात में तारिब बिन मालिक को मुखातब करते हुए कहा, ए इब्न मालिक, आपने मुझे खातून कहकर मुखातब किया है। मेरा नाम अक्लीमा है और आप मुझे मेरे नाम से मुखातब कर सकते हैं। तारिब बिन मालिक ने फिर अजनबियत का मुजाहरा करते हुए कहा, ए खातून, मैं और तुम एक दूसरे के लिए अजनबी और बेगाने हैं। हमारा आपस में कोई ताल्लुक़, कोई वास्ता, कोई राब्ता, कोई रिश्ता व मुनासबत और मैलान नहीं है। लिहाजा मैं इस अजनबी हालात में तुम्हें तुम्हारे नाम के बजाय तुम्हें खातून ही कहकर मुखातब करूँगा। मैं एक बार फिर कहूँगा कि तुम दीगर बातों को छोड़ो और मुझे ये बताओ कि तुम कब तक यहाँ से कुछ कर सकती हो। अक्लीमा ने इस बार किसी कदर अफसरदा लहजे में कहा, मैं अभी और इसी वक्त कूच करने के लिए तैयार हूँ और मेरा घोड़ा भी कूच के लिए तैयार कर दिया गया है। अक्लीमा का यह जवाब सुनकर तारिब बिन मालिक फ़ौरन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था और मैं फ़रोज़ फदियान की तरफ देखते हुए उसने कहा, ए फदियान, अब मुझे इजाज़त है कि मैं इस खातून के साथ यहाँ से कास्तीला की तरफ कूच कर जाऊँ। जवाब में फदियान उठ खड़ा हुआ और अपने दोनों हाथ तारिब बिन मालिक के कंधों पर रखते हुए बड़ी अकीदतमंदी का मुजाहरा करते हुए कहा, ए इब्न मालिक, तुम अब अक्लीमा को लेकर यहाँ से कूच कर जाओ और सुनो, इस बस्ती से निकलकर दरियाए ताजा के किनारे किनारे मशरिक़ की तरफ बढ़ना। 20 मील आगे जाने के बाद छोटी छोटी चोटियों पर मुश्तमिल एक कहिस्तानी सिलसिला शुरू होता है, जहाँ पर दरियाए ताजा का एक मुआविन दरिया इसमें मिलता है। वहीं पर कास्तीला नाम की एक बस्ती भी है। उसी संगम के करीब तुम्हें रोमीर मिलेगा और तुम अक्लीमा को उसके हवाले कर देना। तारिब बिन मालिक ने फ़ौरन फदियान की बात काटते हुए कहा, ए फदियान, तुम फ़िक्रमंद ना हो, मैं तुम्हारी गुफ्तगू समझ चुका हूँ, तुम मुझे यहाँ से कूच करने दो। इसके साथ ही फदियान तारिब बिन मालिक और अक्लीमा को लेकर हवेली के अस्तबल की तरफ लेकर आया। दोनों के घोड़े खोलकर उसने उनके हवाले किए। फिर वह उन दोनों के साथ हवेली से बाहर आया। उसके देखते ही देखते तारिब बिन मालिक और अक्लीमा घोड़ों पर सवार होकर वहाँ से कूच कर गए थे। जब तक अक्लीमा और तारिब बिन मालिक फदियान को दिखाई देते रहे, वह उसी हवेली के दरवाजे पर खड़े होकर देखता रहा। जब अंधेरे में उसकी निगाहों से रूपोस हो गए तो वह हवेली के अंदर चला गया था। तारिब बिन मालिक और अक्लीमा रात भर दरियाए ताजा के किनारे किनारे मशरिक़ की तरफ सफ़र करते रहे, यहाँ तक कि जब पाँव फूटी और मशरिक़ से सुबह के आसार दिखाई देने लगे तो वह दोनों उस वक्त कास्तीला नाम की बस्ती के करीब उस जगह पहुँच गए थे जहाँ पर दरियाए ताजा और उसका एक मुआविन दरिया आपस में मिलते थे। फ़ज़ाओं के अंदर अभी हल्की हल्की तारीकी थी। ये दोनों दरियाओं के संगम के पास ही अपने घोड़ों से उतर खड़े हुए और फिर दरिया किनारे की एक चट्टान की ओट में होकर वे वहाँ पर रोमीर का इंतज़ार करने लगे थे। थोड़ी देर बाद जब सूरज मशरिक़ की तरफ से तुलू हो रहा था और फ़ज़ाओं के अंदर हल्की हल्की धूप फैलना शुरू हुई
تو چٹانوں کے اندر سے اپنے گھوڑے پر سوار رومیر انہی دونوں کی طرف آتا دکھائی دیا۔ اکلیما کے قریب آ کر رکا۔ رومیر اپنے گھوڑے سے اترا اور پھر بڑے محبت آمیز انداز میں اس نے آگے بڑھ کر اکلیما کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے چاہتوں بھری آواز میں کہا، اے اکلیما، مجھے امید تھی کہ ایک نہ ایک روز دریائے تاجہ اور اس کے معاون دریا کے اس سنگم پر میری اور تمہاری ملاقات ضرور ہوگی۔ تمہارا ٹولیڈو شہر سے نکل کر اس سنگم تک پہنچ جانا اس بات کی علامت ہے کہ اب میں تمہیں سلامتی کے ساتھ قادس شہر میں پہنچانے تک کامیاب ہو جاؤں گا۔ رومیر جب خاموش ہو گیا تب طارق بن مالک نے اکلیما کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے خاتون، میں نے تمہیں ٹولیڈو سے دونوں دریاؤں کے اس سنگم تک پہنچانے کا عہد کیا تھا اور تو دیکھتی ہے کہ میں نے عہد پورا کر دیا ہے۔ کیا میں اب واپس یہاں سے ٹولیڈو شہر کی طرف روانہ ہو سکتا ہوں؟ حسین اکلیما طارق بن مالک کو کوئی جواب دینا ہی چاہتی تھی کہ اچانک رومیر نے اپنی تلوار سوت لی اور طارق بن مالک پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ اس نے چاہا تھا کہ اپنی تلوار مار کر طارق بن مالک کے شانے کو کاٹ کر رکھ دے۔ یہ حملہ ایسا اچانک اور فی الفور تھا کہ طارق بن مالک نہ ہی سنبھل سکا اور نہ ہی اپنی ڈھال یا تلوار مار کر وہ رومیر کے حملے کا دفاع کر سکا تھا۔ تاہم اپنی زندگی بچانے کے لیے اس نے بروقت ایک قدم اٹھایا اور فوراً اپنے سر سے اپنی آہنی خود اتار کر رومیر کی گرتی ہوئی تلوار کو اس پر روک لیا تھا۔ پھر وہ بڑی تیزی سے پیچھے ہٹا، خود دوبارہ اس نے اپنے سر پر رکھا، پھر تلوار اور ڈھال سنبھال کر وہ مستعد ہو گیا تھا۔ اسی وقت اکلیما بھی حرکت میں آئی۔ اس نے بے حد غصے اور غضبناکی کا اظہار کرتے ہوئے رومیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے رومیر، یہ کیا حماقت اور بزدلی ہے کہ تم اس ابن مالک پر حملہ آور ہو گئے ہو، جبکہ تم دیکھتے ہو کہ اب یہ ہمارا محسن ہے کہ اس نے مجھے ایک انتہائی شریف آدمی کی طرح بحفاظت یہاں دریاؤں کے اس سنگم تک پہنچایا ہے۔ رومیر نے کمال ڈھٹائی اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اکلیما کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے اکلیما، اب ابن مالک یہاں سے کوچ کر نہیں جا سکتا۔ اس ویرانوں کے اندر میں ضرور اسے قتل کر کے رہوں گا اور اس کا قتل مجھ پر دو لحاظ سے فرض ہو چکا ہے۔ اول، اس لحاظ سے کہ اس نے موت کے میدان میں صرف روزر ہی کو نہیں بلکہ مجھے بھی شکست دے کر اپنے سامنے نیچا اور مغلوب دکھایا تھا، اور دویم یہ کہ اسے اب خبر ہے کہ میں تمہیں یہاں سے لے کر قادس شہر کی طرف جاؤں گا۔ جب یہ یہاں سے واپس جانے کے بعد ٹولیڈو شہر میں رہے گا تو یہ کسی بھی وقت ہم تینوں کے بارے میں رازرک سے اس بات کا انکشاف کر سکتا ہے کہ اکلیما اور اس کی ماں اور میں قادس شہر کے کلیسا میں رہتے ہیں۔ جب اس نے ایسا کر دیا تو رازرک ہم تینوں کی گردن کاٹ کر رکھ دے گا، لہٰذا میں اسے کیوں ٹولیڈو شہر واپس جانے دوں گا؟ میں ان ویرانوں کے اندر ہی اس کا سر قلم کر دوں گا۔ جواب میں اکلیما نے پھر غصے اور نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے رومیر، تم احمق اور بیوقوف ہو۔ یہ شخص کیوں رازرک کے سامنے ہمارے راز کا انکشاف کرے گا؟ اگر اسے ایسا کرنا ہوتا تو یہ مجھے یہاں تک کیوں لے آتا؟ یہ بیچارہ ٹولیڈو شہر سے ہی رازرک کو بتا دیتا کہ اکلیما فلاں بستی میں قیام کیے ہوئے ہے، وہیں سے مجھے رازرک کے حوالے کر سکتا تھا۔ لہٰذا یہ طارق بن مالک ہمارے لیے ناقابل اعتماد اور بھروسے کا ایک ساتھی اور رفیق ہے۔ تم اس کے سامنے اپنی تلوار کو اپنی نیام میں کر لو اور اس کا شکریہ ادا کرو کہ اس نے مجھے یہاں تک پہنچایا، اور یہ کہ سفر کے دوران میرے ساتھ کمال نرمی، کمال عزت، شرافت کے ساتھ پیش آیا۔ رومیر نے پھر اپنی ضد کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے اکلیما، تم کچھ بھی کہو، کچھ بھی کرو، میں اس طارق بن مالک کو یہاں سے بچ کر جانے نہ دوں گا۔ پھر رومیر اکلیما کی طرف سے مڑا اور طارق بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اے ابن مالک، اب تو بچ کر یہاں سے بھاگ نہ سکے گا۔ میں موت کو تیرا جج و جان بناؤں گا اور کرچیوں کی صدا کی طرح دریاؤں کے اس سنگم کے کنارے تمہیں بکھیر کر رکھ دوں گا۔ یہاں ان ویرانوں کے اندر میں تیرے نفس کی توہین کروں گا، تجھے تیری جیست کا بوجھ اور جات کا عذاب بنا دوں گا۔ اے ابن مالک، میں جب تم پر حملہ آور ہوں گا تو میری سانسیں سلگ اٹھیں گی اور تیرا دل دھواں بن کر اڑنے لگے گا۔ ان ویرانوں کے اندر اے ابن مالک، میں تجھے ہجر کے لمحوں اور کاسائے دریوزہ گر کی طرح اداس اور کشتے روح سینہ، ویران اور درد کی لو جیسا ملول بنا کر رکھ دوں گا۔ سو دیکھ، ان دیولاخوں کے اندر میں تم پر حملہ آور ہوتا ہوں اور تجھے تیری زندگی کے خاتمے سے ہمکنار کرتا ہوں۔ جواب میں طارق بن مالک نے
اپنی ڈھال اپنے سامنے کرتے اور تلوار بھی لہراتے ہوئے ایک عزم اور انوکھی سی جرأت مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے رومیر، کسی غلط فہمی، کسی دھوکے میں مبتلا نہ رہنا۔ اب بھی وقت ہے، اپنی تلوار نیام میں کر لے اور اقلیمہ کو یہاں سے لے کر قادس شہر کی طرف کوچ کر جاؤ۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تم دونوں اور اقلیمہ کی ماں سے متعلق راج رکھ سے کچھ نہ کہوں گا۔ تم مجھ پر بھروسہ کرو، میں تمہارا کوئی بھی راز راج رکھ پر ظاہر نہ کروں گا اور تم پرامن طور پر قادس شہر میں زندگی بسر کر سکو گے۔ جواب میں رومیر نے چلاتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، میں تو کسی صورت میں تم پر نہ اعتماد کروں گا، نہ ہی تمہیں یہاں سے واپس جانے دوں گا، بلکہ ان ویرانوں کو میں تمہاری مرگ، تمہاری موت کا میدان بنا کر رکھوں گا۔ رومیر کا یہ جواب سن کر طارق بن مالک کے چہرے پر غضب اور غصے کے آثار پھیل گئے تھے۔ پھر اس نے فیصلہ کن انداز میں رومیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے رومیر، اگر تو اس حد تک ہی ہٹ دھرم، بے وفا اور نمک حرام ہو چکے ہو تو پھر آؤ، مجھ پر حملہ آور ہو۔ پھر دیکھنا میں کیسے تمہارے بدن کو زخم زخم، تمہارے جسم کو لخت لخت کرتا ہوں، کیسے تمہاری سانسوں میں جلن اور تمہاری روح کے اندر دکھ اور کرب بھر کے رکھتا ہوں۔ اے رومیر، میں جب سور سلاسل اور لمحہ کرب کی طرح تم پر حملہ آور ہوں گا تو تیرے جسم کی نہ صرف یہ کہ سادابی جاتی رہے گی، بلکہ تو اپنے جسم کی رگوں میں وصال کی تلخی دوڑتے اور رقص کرتے ہوئے محسوس کرے گا۔ اے نمک حرام رومیر، آگے بڑھ کر مجھ پر حملہ آور ہو اور دیکھ دریاؤں کے اس سنگم پر کس طرح میں اقلیمہ کی موجودگی میں تیری حرص، کینہ، بغض، نفرت، خود پرستی اور بے حسی سے تیرے ہی خون میں ڈبوتا ہوں۔ طارق بن مالک کے اس چیلنج پر رومیر نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اور فوراً آگے بڑھ کر طارق بن مالک پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ رومیر نے آگے بڑھ کر پوری قوت اور پوری جافشانی سے طارق بن مالک پر ایک وار کیا تھا، جسے اس نے بڑی آسانی کے ساتھ اپنی ڈھال پر روک لیا تھا۔ پھر جواب میں طارق بن مالک بھی بڑے غضبناک انداز میں رومیر پر حملہ آور ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر تک دونوں خوب جم کر دونوں دریاؤں کے سنگم کے پاس ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر حملہ آور ہوتے رہے، جبکہ اقلیمہ سراسیمہ و حیران آرزوؤں کی تشنگی کے ساتھ ایک سہمے ہوئے پنچھی کی طرح کل بلاتی روح لیے ایک طرف ہٹ کر خاموشی میں مگن بے بسی کے ساتھ ان دونوں کو ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد طارق بن مالک کے مقابلے میں رومیر کے اندر تھکاوٹ کے آثار نمودار ہونے لگے تھے۔ جہاں طارق بن مالک کے حملوں کے اندر لمحہ بہ لمحہ تیزی اور خوفناکی اترتی چلی آ رہی تھی، وہیں رومیر کے حملوں کے اندر آہستگی اور تھکاوٹ کے آثار نمودار ہوتے جا رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے طارق بن مالک کے حملوں کے سامنے کرب کی رت، زخم دل اور سوجے نفس کا شکار ہوا جا رہا ہو، جبکہ اس کے مقابلے میں طارق بن مالک کی حالت ابھی تک تازہ دم تھی اور وہ رقص مستانہ کی طرح اپنے حملوں میں اور زیادہ تیزی پیدا کرتا جا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس مقابلے میں اس کے خون کی سریانوں میں نستر اتار دیے گئے ہوں، وہ بعد خالص بخش کی طرح ہر شے پر حاوی ہو جانے کا عزم کر چکا ہو۔ اس موقع پر اچانک طارق بن مالک کی تلوار برق کے سے انداز میں رومیر کے سانے پر زخم لگاتی ہوئی نکل گئی تھی۔ سانے پر آنے والے اس زخم کی وجہ سے جو ہی رومیر اپنا ڈھال والا ہاتھ اپنے شانے کے زخم کی طرف لے گیا، اسی لمحہ طارق بن مالک نے ڈھال اس کی تلوار پر دے ماری اور پھر اس کے ساتھ ہی اس کی چمکتی ہوئی بھاری پھل کی تلوار بھی رومیر پر گری تھی اور اس کی گردن کاٹتی ہوئی چلی گئی تھی۔ دریائے تاجہ اور ان قریبی چٹانوں کے درمیان پڑنے والی ریت پر رومیر کا دھڑ دو حصوں میں کٹ کر گر گیا تھا اور اس کا خون اس کے جسم سے نکل کر ریت میں جذب ہونے لگا تھا۔ رومیر کی لاش کو خون میں لت پت یوں ریت پر پڑے دیکھ کر اقلیمہ کا نگہت بدوز بدن اور گلے تر سا مرمری جسم کلیسا کے اندر رکھے کسی دیے کی طرح جھلملانے لگا تھا۔ اس کی پھٹی پھٹی نگاہوں میں دور تک ویرانیاں ہی ویرانیاں تھیں اور اس کے چہرے پر خوف و وحشت خوب عیاں ہو کر رہ گئی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ رومیر کی لاش کو بڑے غور سے دیکھتی رہی، پھر اس کی نگاہیں جھک گئی۔ طارق بن مالک نے اپنی جگہ کھڑے ہی کھڑے اقلیمہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے خاتون، مجھے افسوس ہے کہ تمہیں چاہنے والا اور تمہارا پسندیدہ رومیر میرے ہاتھوں اپنی ہٹ دھرمی اور حماقت کی وجہ سے مارا گیا۔ میں تمہیں اس کے حوالے کر کے یہاں سے لوٹ جانا چاہتا تھا، پر یہ خود ہی میری زندگی کے در پہ ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان جوانوں میں سے ہے جو انسانی خون سے چراغ روشن کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔
میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان احمق انسانوں میں سے ہے جو اپنی زندگی بھر دربدر کرنے کا عزم کرتے ہیں، برسوں کی ہمسائی کو منقطع کرنے، سکون کی گلیاں خون آلود بنانے اور زندگی کے صحرا سے اس کے پیار کے لمحات چھیننے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ بہرحال اے خاتون، میں نے اس کے رومر کو قتل کر دیا ہے جس سے تم محبت کرتی تھی۔ اس نے میرے لہو میں اپنی تلوار ڈبو کر خوشی کا رقص کرنے کا ارادہ کیا تھا، جبکہ میں نے موت کی لہریں اس کی رگوں میں دوڑا کر رکھ دی ہیں۔